अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। अपोजिशन इत्तेहाद तहाल बन नहीं सका, दूसरी तरफ हुकूमत भी कुछ पैनिक मोड में नजर आ रही है। अगर कोई अपोजिशन का कट होता है तो उनको तो वो खड़े होकर तकरीर भी नहीं करने देते बिल्डिंग्स के अंदर, होटल्स के अंदर। ये प्रॉब्लम क्या है? प्रोग्राम के पहले से हम इस पे बात करेंगे। उसके बाद सदर ट्रंप और ज़ेलेंस्की में जो लफ्जी गोलाबारी हुई है, अब ये न्यू नॉर्मल है जी दुनिया का। जो भी डिप्लोमेसी होगी अब लगता है ऐसे ही है जैसे वो कैमरे के सामने उसको फिल्माया जाएगा, लोगों की कंजम्पशन के लिए होगी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पे गुफ्तगू करेंगे। आखिर में पाकिस्तान में सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद में इजाफा हुआ है। इजाफे के अलावा अब रिपोर्ट करने की जो परसेंटेज है खवातीन की वो भी बढ़ी है। आखिर में इसका हम जायजा लेंगे कि फैक्ट्स क्या हैं। आगाज करते हैं पीटीआई के हवाले से। अगर देखें तो वो एक शो इकट्ठा करने के अंदर कुछ कामयाब भी हुए, कुछ कामयाब नहीं भी हुए। मिला जुला सा रुझान था, क्योंकि जब उन्होंने एक तहरीक चलाने का ऐलान किया तो उसमें मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी की छोटी मोटी रिप्रेजेंटेशन तो थी, लेकिन मौलाना साहब खुद इसमें शामिल नहीं हुए हैं। ये मूवमेंट क्या मौलाना साहब की मौजूदगी के बगैर उतनी कामयाब हो सकती है या नहीं हो सकती? एक तो ये सवाल है। दूसरी तरफ हुकूमत पैनिक मोड में नजर आई। अगर अपोजिशन कहीं भी खड़े होके कट करके एक इजलास करना चाहती है तो उनको जगह दे देनी चाहिए। आप इतने इन कंट्रोल हैं, आपकी हुकूमत बिल्कुल जबरदस्त चल रही है, तो एक छोटी मोटी कांग्रेगेशन से आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए है, लेकिन ओवर रिएक्ट कर गई है कुछ हुकूमत इस हवाले से। इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इसके बाद अभी जो मूवमेंट चलनी है, अगर अपोजिशन ने चलानी है, उसके खदो खाल क्या होंगे उसके ऊपर भी क्लैरिटी नहीं है। कुछ हल्के पीटीआई के कहते हैं कि ईद के बाद सब कुछ तैयार है, फैसले हो चुके हैं, एक मूवमेंट होगी। कुछ हल्के कहते हैं कि बहुत सारे मामलात में क्लैरिटी नहीं है। पहले सलमान अकरम राजा साहब, उमर अयूब और फैसल चौधरी का भी बयान सुन लें कि भाई ईद के बाद जो उन्होंने अनाउंस किया था कि मूवमेंट क्या होगी, उसके खदो खाल क्या होंगे, जरा ही देखिए। रमजान के बाद हम एहतजाज करेंगे, हम फिर सड़कों पे भी होंगे, हम अदालतों में भी होंगे। सारी अपोजिशन पार्टी इकट्ठी होंगी, हम लोग एक मुहिम चलाएंगे। रमजान के बाद हम एक मुतहदा अपोजिशन का अलायंस बना रहे हैं। मुस्बत जवाब मौसूल हुए हैं और इंशाल्लाह आप देखिएगा रमजान से पहले आपको बहुत सारी जमातें एक मौक़िफ़ पे इकट्ठी होती हुई नजर आएंगी और मौक़िफ़ कौमी होगा। मौक़िफ़ कौमी होगा। लेकिन कल साहबजादा हामिद रज़ा साहब अनीका निसार साहिबा के शो में थे, उन्होंने कहा भी बहुत सारे टीओआस तय होने हैं, बहुत सारे मामला तय होने हैं, कुछ इश्यूज के ऊपर क्लैरिटी दरकार है। जरा ये देखिए। कल जो एलामिया आया वो मुत्तफ़िका था। उसमें मौलाना साहब की जमात नहीं थी? नहीं, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब और सेनेटर कामरान मुर्जा साहब वहाँ पर मौजूद थे। कंसेंट के साथ सारा कुछ हुआ। दूसरी चीज ये कि एहतजाजी तहरीक के अब सिर्फ खदो खाल तय किए जाएंगे। जो एक स्टीयरिंग कमेटी बनी हुई है वो विद इन फ्यू डेज वो टीओआर्स तय कर देगी। उसके बाद वी विल गिव 10 days टू ईच रिस्पेक्टिव पोलिटिकल पार्टी टू गो बैक टू देयर लीडरशिप विद दोज टीओआर्स, और जहाँ वहां से अप्रूवल के बाद वी विल फाइनली अनाउंस इट कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू। लेकिन अपोजिशन की जो मूवमेंट है इसकी शक्ल बन क्यों नहीं पा रही उस तरीके से जो लगे कि तमाम सियासी जमातें ऑन बोर्ड हैं? कामरान मुर्जा साहब ने एक शो के अंदर ये बात की और उन्होंने कहा जी कि मौलाना के और पीछे की तरह में कुछ तहफ्फुजात हैं, उनका दूर होना फिलहाल जरूरी है। अभी तक तहफ्फुजात शेयर तो जेयूआई ने किए हैं, पीटीआई ने उनको एड्रेस नहीं किया। वो क्या बात है, जरा सुनिए। अपोजिशन ने आज तक कोई किसी अलायंस की शक्ल जो है वो नहीं ली है, और अलायंस की शक्ल न लेने की वजह जो है हमारे और पीटीआई की कुछ रिजर्वेशंस हैं आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट। वो रिजर्वेशंस जो है ना, जो हमारे पार्ट पे थी, हमने कन्वे कर दी हुई हैं, और वो 12 तारीख को कन्वे हो गई थी। शायद 15-16 दिन गुजर गए, उसका जवाब नहीं आया। प्रोग्राम के पहले से हमारे साथ बैरिस्टर अकील मलिक साहब मौजूद हैं, वजीर ममलिकत हैं, नए वजीर ममलिकत हैं। अभी उनका पोर्टफोलियो क्या है वो तय नहीं हुआ, पूछेंगे शायद उनको कुछ सुन-गुन हो इस हवाले से। फैसल चौधरी साहब वकील हैं, तहरीक इंसाफ के, इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। पहले जरा अपोजिशन की स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं, फिर हुकूमत के पैनिक पे भी बात करेंगे कि अगर इस तरह की कोई कॉन्फ्रेंस हो जाती है तो क्या मसला है भाई, क्यों इतनी आपने थरथल्ली मचाई होती है? फैसल साहब, सबसे पहले तो सवाल आपसे पूछे जाते हैं। जो कॉन्फ्रेंस हुई है इसका हासिल हसूल क्या था? जो आपने खिताब किए, तकारीर की, तो क्राउड जिस तरह का आपका ख्याल है आपको जमा करने की सलाहियत है आप लोगों की, आप वो मोबिलाइज कर पाए इस कॉन्फ्रेंस के? पहली बात तो मरिया ये है कि ये कॉन्फ्रेंस जो है, ये जब असद कैसर साहब के घर पे पहला अपोजिशन का डिनर हुआ, वहाँ पे शाहिद खान अब्बासी साहब ने ही इसकी जिम्मेदारी भी ली और उन्हीं की मेज़बानी में ये कॉन्फ्रेंस हुई। अब इसमें हासिल ये हुआ है कि पहले इमरान खान साहब एक आवाज थे जो कि ऊंचे नुकात जो उन्होंने खत में भी किए, और उसके बाद अब अपोजिशन में जो यकसा मौकफ होता है उसकी बड़ी अहमियत होती है सियासत में।
تو اب دیکھیے اس میں 18 پارٹیاں جو پارلیمنٹ کے اندر بھی ہیں باہر بھی ہیں، ان پارٹیز نے عمران خان صاحب کی اس آواز میں آواز ملائی ہے. اب ظاہر ہے جو ایک گرینڈ الائنس ہے اس میں بالکل کامران مرتضی صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ کچھ تحفظات ہیں مولانا صاحب کے، اور وہ تحفظات جو عمران خان سے ملاقاتوں پہ پابندی ہے، میری ذاتی رائے میں یہ اسی کا شاخسانہ ہے. اچھا، کہ وہ ملاقاتیں نہ ہو سکے اور وہ کلیئرٹی نہ ہو سکے. لیکن تحفظات کے لیے تو آپ کے درمیان بہت وقت تھا، کئی ماہ تھے. مولانا صاحب کے آج کے تھوڑے تحفظات ہیں. نہیں، مولانا صاحب کا تو جو میری ان سے ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب کے اوبیسلی ڈائریکشنز کے اوپر بھی حکم کے مطابق، تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ عمرے کے لیے جائیں گے اور اس سے پہلے انہوں نے قطر بھی جانا ہے، تو اس پر شیڈیولڈ. تو ان کی جگہ کامران مصطفیٰ عبدالغفور حیدری صاحب بطور مندوب اس کانفرنس میں بھی شامل ہوئے. اب 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر مولانا صاحب کا اور ہمارا موقف تھوڑا فرق ہے. ٹھیک ہے، ہم اس میں عدلیہ سے متعلق جو شکیں ہیں ان کو سٹریم لائن سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے تھا، جو کہ اس وقت نہیں ہوئی. اس وقت جنہوں نے ہماری طرف سے بھی دیا تھا مشورے دیے تھے یا اس کو ریویو کرنا تھا، وہ شاید اتنی اچھی طرح سے نہیں کر سکے، اور وہاں پہ جو سینئر ججز والا ایشو تھا وہ ڈالنا چاہیے تھا. یہ تحفظات ہیں، یہ ٹیکنیکل تحفظات ہیں. سیاسی تحفظات سیاسی تحفظات میں آپ کو بات کروں کہ جو تحفظات ان کے ہیں وہ تو ظاہر ہے کیونکہ کامران مرتضی صاحب اور اسد کیسر صاحب کی پارٹی کمیٹی ہے، آپس میں انہوں نے گفتگو بھی کی. اعتماد کا مسئلہ ہے کہ آپ پہ ریلائی نہیں کر سکتے آپ کے موقف پہ. ایک میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو کہ وہ یہ ہے کہ کے پی حکومت نے حصہ نہیں مانگا JUI نے. ایک یہ ریومر ہے. اچھا، لیکن کچھ ظاہر ہے ہمارے اور ان کے درمیان بہت بڑی خلیج تھی. ماضی کی تلخیاں ہیں، کچھ باتیں ہیں جس پہ وہ چاہ رہے ہیں کہ معذرت کی جائے. اس کے اوپر بہت زیادہ ہم نے کام کیا ہے، برج آؤٹ کیا ہے، لیکن وہ خلیج میں اور اس میں دونوں جو خاص کر مولانا صاحب کا اور ہماری اسد کیسر کا بڑا اچھا رول ہے. انہوں نے وہ شدت کم کی، اور ابھی ہم تو بیٹھ جاتے ہیں، کھانا بھی کھا لیتے ہیں، گفتگو بھی ہو جاتی ہے. مولانا صاحب کی آپ کے بارے میں زبان بہت وہ ہوئی ہے، سخت تھی، اور نرم ہوئی ہے. آپ لوگوں نے بھی وہ ڈیزل کہنا بند کر دیا. لیکن کیا یہ جو اتحاد ہے، کیا اس کی سربراہی مولانا صاحب چاہتے ہیں؟ دیکھیے مریم، اتحاد کی سربراہی کسی کو تو کرنی ہے. اسپیکنگ فار مائی سیلف، میری جو اوپینین ہوگی، جب عمران خان صاحب اتحاد کی سربراہی کے لیے اویلیبل نہیں ہے تو میرے خیال میں ہمارے لیے ضد کرنے کا تو مقام ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ اس کی امامت کون کرتا ہے؟ اس میں اچکزئی صاحب بھی ہیں، مولانا صاحب بھی. اتحاد کا ہمیشہ ایک سربراہ ہوتا ہے. اب نارملی جو اتحاد کی سربراہی ہوتی ہے وہ آپ کے پولیٹیکل نمبرز پہ ہوتی ہے کہ پولیٹیکل نمبرز کس کے پاس ہے. پولیٹیکل نمبرز، مسل پاور، اسٹریٹ پاور، بہت کچھ ہوتا ہے. وہ مولانا صاحب کے پاس ہے، وہ مولانا صاحب کے پاس بھی ہے، وہ اچکزئی صاحب. اب بات یہ ہے کہ ہم اس دور میں تو شاید شامل نہیں ہیں، جو تحریک انصاف ہے سربراہی والے دور میں تو شامل نہیں ہے. لیکن ہمارا یہ کامیابی آپ ضرور میں گردانتا ہوں، سیاسی کامیابی ہماری یہ ہے کہ پہلے ایک آواز آ رہی تھی عمران خان صاحب کی، اس آواز میں ہم آواز ہو گئے ہیں بہت ساری پارٹیاں، چاہے وہ اتحاد ابھی بنا ہے یا نہیں بنا ہے ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اب آپ کو اس آواز میں کی ایڈوکیسی ملک جو ہے مختلف سیاسی. لیکن ابھی اس کے اوپر کافی اعتراضات ہیں، اس کے جو موڈس آپرینڈا کے اوپر تمام جماعتیں یکسونی ہیں. میں اس پہ ابھی آتی ہوں، میں نئے وزیر مملکت عقیل ملک صاحب کی طرف بڑھنا چاہتی ہوں. لیکن اس سے پہلے یہ جو ہوٹل کے اندر تقریب نہیں کرنے دی، یہ حکومت نے پہلے ایشورنسز دیجیے کوئی نہیں روکے گا. پھر رانا ثناء اللہ صاحب کا میں اس پہ بیان سنوانا چاہتی ہوں، ذرا یہ بھی ہم چلا لیں، پھر عقیل ملک صاحب کے پاس ہم آگے آئیں گے. جی ذرا سنیے رانا ثناء اللہ صاحب نے اس حوالے سے کیا کہ حکومت کیوں پینک موڈ میں نظر آئی، اس پہ وہ کیا کہتے ہیں، ذرا دیکھیے. یہ بات سامنے آئی ہے، کانفرنس سے روکا گیا اور کوئی تالے وغیرہ لگانے کی وہاں پہ بات ہوئی ہے. تو جو میں نے معلوم کیا ہے وہاں پہ تو کسی نے یہ ذمہ داری نہیں لی کہ انہوں نے وہاں پہ تالے لگائے ہوں. کسی کو کانفرنس کرنے سے نہیں روکا گیا، کسی کو وہاں پہ تقاریر کرنے سے نہیں روکا گیا، کسی کو کوریج سے نہیں روکا گیا، کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس قسم کی انسٹرکشن یا کسی کو نہیں کہا گیا کہ انہیں کانفرنس کرنے سے روکا جائے. اگر گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا تو پھر رک جاتی، پھر کانفرنس نہ ہوتی. وہاں پہ کانفرنس تو ہوئی ہے وہاں پہ. جی عقیل صاحب، سب سے پہلے تو مبارکباد آپ کو جو وزیر مملکت ہیں. کوئی ابھی طے ہوا کہ کیا آپ کا پورٹ فولیو ہوگا، کہ کس چیز کی طرف آپ کو حکومت کس کام کے اوپر مامور کرنا چاہتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ ماریہ صاحبہ، تھینک یو ویری مچ. بالکل فی الوقت تو پورٹ فولیوز آئی تھنک منڈے ٹیوزڈے تک کلیریفائی ہوں گے، کیونکہ کچھ ری شفلنگ ہے وہ بھی ہونی ہے، اور جو ذمہ داریاں ملیں گی اب دیکھیں کیا ذمہ داری ملتی ہے، اس کو
انشاءاللہ امید ہے کہ جو بھی ذمہ داری ملے گی اس کو بخوبی نبھائیں گے. 2-3 ویریس ایریاز ہیں جس میں میری ایکسپرٹیز بھی ہے, تو اس حوالے سے ہے. اب دیکھیں پارٹی لیڈرشپ کا جو حتمی فیصلہ ہوگا تو وہ انشاءاللہ ضرور. یہ جو آپ ری شفلنگ کی بات کر رہے ہیں, یعنی کہ جو موجودہ وزیر تھے جو پچھلے اس میں تھے, جو پہلے راؤنڈ میں یا پہلے مرحلے پہ تھے, ان کے قلمدان کچھ ادلی بدلی بھی ہونے جا رہے ہیں, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل, یہی بیکاز پرائم منسٹر صاحب نے جب یہ عندیہ دیا تھا کہ میں کابینہ میں توسیع کروں گا, تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو وزراء جن کی پرفارمنس فی الوقت تک میں نے دیکھی ہے تو اس کو بھی میں, اور انہوں نے رپورٹس بھی منگوائی پورے پچھلے 1 سال کی, تو وہ ڈیفینیٹلی اس کو اینالائز کریں گے, دیکھیں گے, اور جس وزیر کی جو پرفارمنس رہی ہے, بیکاز وی آر ناٹ لائک ادر پارٹیز. اب میرے خیال سے جو ماضی میں ہو گیا وہ ہو گیا, پہلے جو طرز سیاست تھا, ابھی فی الوقت جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی وزیر پرفارم نہیں کرے گا, اس کی پرفارمنس کے اوپر بیسڈ ہوگی اس کی وزارت, اینڈ وہیں سے تمام تر معاملہ چلے گا. اور وزیر اعظم صاحب نے بڑا سیریسلی اس چیز کو کہا ہے کہ میں ایڈریس کروں گا. یہ جو کابینہ کی ایکسپینشن ہوئی ہے 26 وزراء, کیا کافی نہیں تھے؟ کیونکہ بہت سارے جو میں نام دیکھ رہی ہوں, بہت سارے جو لوگ ہیں, لگتا ہے پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹس کیے ہیں آپ لوگو نے. کچھ لوگوں کو ناراض, لوگوں کو خوش رکھنا تھا, کچھ لوگوں کو oblige کرنا تھا. یہ اب 51 آپ کی کابینہ کا سائز ہو گیا. Do you think it's justified? دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بالکل پولیٹیکلی اگر دیکھیں چیزوں کو تو ڈیفینیٹلی کچھ چیزیں زیر غور زیر بحث آئی ہیں, اسپیشلی ایلائز کے حوالے سے, کہ ایلائز کو ڈیفینیٹلی ہم نے اس میں انکلکیٹ کیا ہے کیونکہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے کابینہ کی. اینڈ سیکنڈلی بلوچستان سے کوئی نمائندگی نہیں تھی ایز سچ پہلے, مطلب تھی لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی, سندھ سے نہیں تھی, تو وہ تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے سندھ اور بلوچستان اور یہ تمام صوبوں سے جو ہے وہ نمائندگی دی گئی ہے. ایڈوائزرز بھی لگائے ہیں, ایس اے پی ایمز بھی لگائے ہیں, کچھ پولیٹیکل اینگل سے بھی اگر آپ دیکھیں چیزیں, مثلا پرویز خٹک صاحب, ویسے پرویز خٹک صاحب جو ہے اب وہ جو مالم جبا اور بی آر ٹی کیسز کے اندر بڑے آپ لوگوں کے تحفظات تھے, اب وہ بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے آپ کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں کابینہ کی میٹنگ کے اندر. دیکھیں میں اس پہ اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے, اور یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ یہ سوال جو ہے وہ وہاں سے اس کا جواب آئے ڈائریکٹلی ایڈریس ہو کے, کیونکہ یہ ان کا استحقاق ہے, ان کا پریروگیٹو ہے. اور انہوں نے لیکن ویسے آپ کو تعجب ہوا, آپ کو تعجب ہوا پرویز خٹک صاحب کا نام دیکھ کر؟ کیونکہ اب پی ایم ایل این کے بہت سارے لوگوں کو اور تعجب ہوا ہے, آپ کے ورکر کو, کارکن کو تعجب ہوا ہے, اختیار ولی خان کو تعجب ہوا, اختیار ولی خان صاحب نے کافی دکھی دل سے بات کی. آپ کو تعجب ہوا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں اختیار ولی خان جو ہیں وہ پارٹی کا بالکل بہت زبردست دفاع کر رہے ہیں, اور بالکل وہاں سے کے پی کے سے اگر کوئی نمائندگی بڑھانی تھی یا دینی تھی تو زیادہ مقصود ہوتا کہ ان کا نام ہوتا. اچھا تھوڑا سا اس کانفرنس کے اوپر آ جائیں, اتنے پینک موڈ میں حکومت کیوں نظر آ رہی ہے؟ اپوزیشن کرے ایک پریس کانفرنس سے وہ کیا ایسا اچیو کر لیں گے؟ اعلامیہ ہوگا, بیانات ہوں گے, وہ جب آپ ان کو پولیس بھیج دیتے ہیں نا وہاں پہ, پھر وہ ان کا شو بن جاتا ہے. تو وہ تو کہہ رہے شکریہ آپ نے ان کا شو بنا دیا, شاید 4 لائن کی خبر لگنی تھی. یہی آئی تھنک اٹ واز بلون آؤٹ آف پرپورشن. حکومت نے تو منع نہیں کیا, نہ پولیس کی نہ کوئی اور معاملہ تھا. اگر ہوٹل کی انتظامیہ ان کو اجازت نہیں دے رہی تھی, اور ویسے ان کو مفت کی جو پبلسٹی ہے وہ مل گئی ہے, آئی تھنک ایک بڑی فیوٹائل ایکسرسائز تھی ہوٹل انتظامیہ کی طرف سے بھی کہ انہوں نے اجازت نہیں دی ان کو کرنے کے لیے. اطاعت آرڈر صاحب نے, آپ نے تو رانا صاحب کا چلایا, اطاعت آرڈر صاحب نے تو خود کہہ دیا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کون سی جگہ ہے, میں پرووائڈ کرتا ہوں آپ کو جگہ, لیکن آئیں بائیں شائیں سے کام لیا گیا اور بتایا نہیں گیا. اب بالکل اگر ہمیں بتاتے تو ہو سکتا ہے ہم پی این سی اے کروا دیتے, ہو سکتا ہے ہم کوئی اچھی اور بہتر لوکیشن کروا دیتے, شاید ایون کہ کنونشن سینٹر میں ہی ان کا جو. یہ تو اب آپ نے جو بات کر دی, اب یہ نہ کہ اگلی کانفرنس میں وہ آپ سے کنونشن سینٹر مانگ لیں, پھر مسئلہ پڑ جائے گا. یو آر گیونگ دیم ویری گڈ آئیڈیاز. نہیں میں تو ماریہ صاحبہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں نہ نومن تیل تھا اور نہ رادھا ناچی, مطلب گنے چنے لوگ تھے. پہلا دن جو ایک بڑا بوسٹ کیا جاتا ہے کہ سکسیسفل دن تھا, یہ بڑا زبردست قسم کا دن تھا. آدھے سے زیادہ معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں کے کندھوں کو استعمال کیا گیا, تمام تر صحافی برادری کو بلایا گیا اور ان سے ہی تقریریں کروائی گئیں. مطلب پولیٹیکل شو تو نہیں تھا یہ. اتنی تمام تر پارٹیز مل کے بھی اگر کوئی اس کانفرنس میں لوگوں کو نہیں نکال سکی
اور پھر بھی آپ ہی لوگوں کو پہلے دن جو ہے وہ آپ کا سہارا لیا گیا, تو ظاہری بات ہے کہ دیٹ سپیکس والیوم. اور سیکنڈ ڈے پہ بھی آپ نے دیکھا کیا ہوا, بس وہ تھوڑا سا شور شرابہ کیا ہوٹل کے باہر, دیواریں گیٹ پھلانگ کے اندر چلے گئے, اینڈ دے obviously boasted کہ بھئی بڑی سکسیسفل آپریشن ہو رہا تھا اور بڑا زبردست ہم کانفرنس کر رہے تھے. ایسا نہیں تھا. حقیقت سے دیکھیں, حقیقت کو چھپایا نہیں جا سکتا. جو تصویر لگائی ہیں, آدھے سے زیادہ اس کانفرنس میں لوگ سوئے ہوئے ہیں, اور جو ویڈیوز ہیں آپ کے سامنے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا سکسیسفل چیز تھی, لیکن اس کو لائم لائٹ ملنا, اس کو ہائی لائٹ ہونا, ہاں بالکل یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بلون آؤٹ آف پروپورشن. آپ کے بیانیے کی کمزوری بھی تھی. یہ پرابلم بیانیے کی بڑی آ رہی ہے آپ لوگوں کی حکومت کی. مسئلہ یہ ہے کہ بیانیہ نہیں بن پا رہا آپ لوگوں سے. وہ دیکھیں, ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تمام تر ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں, ری ایٹریٹ کریں جو اچھی مثبت پازیٹیو چیزیں کر رہے ہیں, بیکاز بیانیہ تو ہمارے پاس ابھی صرف پازیٹیوٹی ہے, اکنامکلی, ڈپلومیٹکلی, انٹرنیشنلی یا ایون ادروائز. تو آپ دیکھیں تو تمام تر چیزوں پہ ہم تو انہی پہ بوسٹ کر سکتے ہیں نا, یا جو بیانیہ بنا سکتے ہیں جو ہم عملاً چیزیں کر رہے ہیں, جو اچھی چیزیں ہو رہی ہیں. ہم یہ تو نہیں کہ اتنا ہیمر کریں اس جھوٹ کو کہ وہ جھوٹ سچ لگنا شروع ہو جائے. تو یہ تو ہمارے پاس آرٹ نہیں ہے, یہ آرٹ تو صرف پی ٹی آئی والوں کے پاس. صحیح. اچھا فیصل صاحب, میں آپ سے یہ جو آپ نے کہا نا کہ تمام جماعتیں ہم آواز ہیں, اس سے پہلے میں شاہد خاقان عباسی صاحب کی ایک بات آپ کو سنوانا چاہتی ہوں کہ آپ کی طریقہ کار کے اوپر شاید وہ اگری نہیں کرتے. موٹے موٹے آپ لوگوں کی تمام باتوں پہ اگریمنٹ ہے. شاہد صاحب نے کہا کہ کیا بات ہونی یہ ہے, اگر کوئی اسٹریٹ موومنٹ چلے گی تو پھر کیا ہوگا, اس پہ ان کی کیا پوزیشن ہے, ذرا یہ دیکھیے. اگر پی ٹی آئی احتجاج اس کا حق ہے, وہ ایک بڑی جماعت ہے, وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں سڑکوں پر, تو ان کی یہ مرضی ہے, ان کی اپنی سوچ ہے, اس پر احتجاج کریں, ہمیں کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. تو طریقہ کار پہ فرق ہے واضح. دیکھیے, اس میں آپ کو واضح کر دوں, بیکاز یہ خان صاحب کی طرف سے میں نے ہی اناؤنس کیا تھا, یہ عید کے بعد احتجاج کی کال نہیں ہے. ایک عمران خان صاحب نے ایک پرپوزل دیا کہ عید کے بعد ہم کریں گے, اس کے ساتھ انہوں نے اس کو کوالیفائی کیا کہ اس کا مینرزم, تاریخ جو ہے وہ متعدد پوزیشن طے کرے گی, یعنی کس طریقے سے کرنا ہے, آگے پہلے بات چیت کرنی ہے, اس کے بعد احتجاج کرنا ہے, یا ڈائریکٹ ادھر جانا ہے. کیونکہ پہلا جو دیکھیں اسٹیپ وائز کام چلے گا, اسٹیپ وائز ہوگا. پہلے آپ اتحاد میں جائیں گے, اتحاد کے بیر منیمم کنسنسس کے اوپر ہوگا نا کہ آپ کا 3-4 نکات ہیں. اب ایک آپ دیکھیے کہ جو حکومت کے ساتھ ہم بات چیت کر رہے تھے وہ نکات اور تھے, لیکن ہم جب اپوزیشن کے ساتھ بات کریں وہ نکات اور ہیں. اچھا, وہاں پہ ہمارے جو اس وقت میں نے حکومت کے ساتھ تو ہمارا مذاکرات معطل ہو گئے. جو اپوزیشن کے ساتھ میں نے ہمیشہ کہا کہ ہم نے مذاکرات کا عمل معطل نہیں کیا, اپوزیشن کے ساتھ پی ٹی آئی ہے. اب یہ سب کچھ اپوزیشن سے بات چیت کرنے کے بعد اپوزیشن کا جوائنٹ یہ طے کرے گا. بالکل, ہم اس میں میں پہلے اناؤنسمنٹ سے ذرا مختلف لگتا تھا کہ تحریک انصاف عید کے بعد موومنٹ شروع کرنے جا رہی ہے. وہ غلط اسپن دیتے ہیں. میں نے خود کیونکہ بات کی ہے. اچھا, سو شاہد خاقان صاحب, جے یو آئی ایف, اچکزئی صاحب مل کے تو پھر اس طرح سے یہ سارے ہم بالکل طے کریں گے. اور ہم اس میں سولو فلائٹس, میں ان میں سے ہوں جو کہ میں نے بالکل پہلے بھی کہا تھا کہ آپ سولو فلائٹس مت لیجیے. ٹھیک بات ہے, آپ اپوزیشن کا الائنس بنائیں. اپوزیشن کے, کیونکہ دیکھیں جب آپ اپوزیشن کی سیاست کرتے ہیں نا, وہ حکومت کی سیاست سے ڈفرنٹ ہوتی ہے. ٹیک آل کی پوزیشن میں کبھی بھی اپوزیشن میں ایک جماعت نہیں ہوتی. آپ کو مختلف جماعتوں کو ساتھ لینا پڑتا ہے, اور وہ لینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم آر ڈی ہو, اے آر ڈی ہو, آپ ظاہر سیاسی جو تحریکیں چلی ہماری, ان سے مطالعے سے پتہ لگتا ہے نا کہ سیاستدانوں کے ساتھ ہی بات کر کے, اور آپ اس کو آگے کیسے بڑھائیں گے. اس میں آپ پی ٹی آئی کے لوگوں نے تو بہت مار کھائی ہے. پی ٹی آئی کے ورکرز نے, رہنماؤں نے, ہمارے خواتین کارکنان نے, گھر والوں نے, مطلب بہت زیادہ پارلیمنٹیرینز نے, کس نے کیا نہیں قربانی دی ہے. تو اب یہ ہے کہ ایک متحدہ, اور جو میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ متحدہ موقف کی ایک بڑی اس کی ریکگنیشن ہوتی ہے, ایک اس کی سگنیفیکنس ہوتی ہے سیاست میں. تو لہٰذا اس چیز کو سامنے رکھ کے ہم نے اس چیز کو آگے کیا. یعنی کوئی اب اسٹریٹ موومنٹ, سڑکوں پہ تو بات نہیں ہو رہی. شاہد صاحب کے تو بیان سے بہت کلیئر ہے, جو بھی ہوگا ایک وہ دیکھیں نا بات چیت, ان کے تحفظات ہیں. وہ اگر یہ بات کرتے, اگر وہ فار ایگزامپل وہ سڑکوں پہ نہیں آتے, تو پھر ہماری جماعت کو بھی ان کے ساتھ مل کے چلنا ہے. ٹھیک ہے, میرا مشورہ ہوگا کہ ہم سولو فلائٹس نہ لیں. سولو فلائٹس کا نقصان ہوا ہے. سولو فلائٹ لینے سے پچھلے جو 2 احتجاج, حالانکہ 26 نومبر کو بہت زیادہ بڑی تعداد میں ہمارے لوگ آ گئے تھے, لیکن اس کا جو رزلٹ نکلنا تھا وہ نہیں نکلا. وہ تو آپ کی پارٹی کے اندر بھی تو ایک
جب دیکھیں فلانا فلانے کے خلاف بیان دے رہا ہے, فلانا فلانے کے خلاف بیان دے رہا ہے, مطلب اندر آپ نے تو پارٹی میں آپ نے اتحاد کیا بنا رہے ہیں جب آپ اپنی پارٹی کے اندر تو معاملے نہیں, لیکن ہماری بات یہ نا کہ پارٹی تو عمران خان ہی ہے نا, ہے تو صحیح, لیکن باہر آ کے 5 لوگوں کی 5 باتیں ہیں نا, ہر کوئی آ کے یہ ایک ایشو ہے, ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی ہے, آپ نے چلانا ہے. پالیٹکس نہیں ہے, پالیٹکس نہیں ہے, ریٹورک زیادہ ہے. آپ نے ایک گرینڈ اپوزیشن اتحاد چلانا ہے. ہاں, بڑا سینسٹیو کام ہے, پارٹی کے معاملہ تو بڑا ادھر تو اتحاد پکا کرے پہلے. اور جیسے کہ میرے دوست عقیل نے کہا, اب پتہ نہیں کون سا محکمہ اس کو ملتا ہے برباد کرنے کے لیے, لیکن آن دا لائٹر نوٹ میں یہ گزارش آپ اپوزیشن کو گفتگو کرنے دیجئے. بالکل آپ بھی درست کہہ رہے ہیں, رانا صاحب بھی درست کہہ رہے ہیں, آپ نے نہیں روکا. پہلے دن اگر کانفرنس ہمیں ہوٹل کی انتظامیہ نے کرنی تھی تو ہوٹل کی انتظامیہ نے پیسے لیے تھے, دوسری دفعہ اپنا ان کو دوسرے دن کیا پرابلم تھی, رات کو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے, کہا سر ہماری روزی روٹی, وکیلوں کا, اور اوپر سے آن دا ٹاپ آف اٹ 3 وینیو آپ نے چینج کرائے. آخر میں وکیلوں نے کہا جی ہماری جگہ اس پہ آ جائیں, اس پہ حکومت جو ہے وہ نہیں کرے گی. صبح جو ہے وہ سارا ڈرامہ کر کے اپنا, اس میں تھا کیا, ایک نہ جی جلسہ, نہ جلوس, نہ سٹ ان, نہ کوئی نعرے, 15 تقریریں تھی, 15 تقریریں تھی, وہ بھی آپ نے نہیں ہونے دی. اس کی وجہ پتہ کیا ہے ہماری, وجہ یہ ہے کہ عوامی تائید حاصل نہیں ہے, اور عوامی تائید نہیں ہونا تو اعتماد کی کمی ہے. ٹھیک ہے, لیکن حکومت تو فی الحال ان کے پاس ہے نا. اب عقیل صاحب سولو فلائٹ نہیں کر رہی, سولو فلائٹ اب تحریک انصاف نہیں کر رہی. کیا پہلے جو ان کو اکیلے مینج کرنا, یا کر دیتا ہوں. جی آپ نے سولو فلائٹ کی بات کی نا کہ اب یہ سولو فلائٹ نہیں کریں گے. شاہد صاحب کا آپ نے بتا دیا کہ شاہد صاحب کی ان کی تھنکنگ کیا ہے, یا وہ کس حوالے سے سوچ رہی ہے, آن واٹ لائنز از ہی ایکچولی تھنکنگ. تو وہ تو اس حوالے سے سوچ رہے ہیں کہ یہ اسٹریٹ موومنٹ شروع ہونے سے پہلے ہی یہ تمام تر کام ٹھپ ہو چکا ہے. اور جہاں تک مولانا صاحب کی عدم موجودگی ہے, دیٹ از ویری مانی خیز, وہ بھی بڑی مانی خیز ہے. پر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں حکومت کو جانا چاہیے, وہ بھی مانی خیز ہے, وہ بھی مانی خیز ہے, جو کہہ رہے کہ حکومت بھی. لیکن کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی تو دیکھیں ایک شو میں انہوں نے یہ بات بھی کی, اور وہ آن ریکارڈ ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ ہماری ابھی بھی کئی چیزیں ہیں وہ پینڈنگ ہیں, ہمارے کو معاملات نہیں ہو سکے پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ہم آہنگی اس حوالے سے آگے پیش نہیں ہو سکی. تو سب سے بڑا سوالیہ نشان اور سب سے بڑی جو چیز جو آڑے آتی ہے وہ تو سی ایم کے پی کے آڑے آتے ہیں. ایٹ لیسٹ ٹل وین ہی از ایکچولی سیٹ, اس منصب پہ جب تک وہ بیٹھے ہیں, میں نہیں دیکھتا کہ یہ اتحاد کسی بھی صورت آگے بڑھ سکتا ہے کسی بھی سمت. سو عقیل صاحب, آپ کی جو اسٹریٹجی مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ دشمن کی ٹوپوں میں کیڑے پڑ رہے ہیں, پڑ جائیں تو بس ٹھیک ہے, مطلب وہ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کوئی سیاسی طور پہ انگیج کرنے کی اپوزیشن میں. یہی اسٹریٹجی ہے نا کہ آپس میں. نہیں, ہم نے تو دیکھیں سیاسی طور پہ اپوزیشن کو انگیج کیا. اب یہ بتائیں, چوتھی نشست میں خود نہیں بیٹھے تو ہمیں تو نہیں کہہ سکتے نا, ہم ہمارے پہ تو انگلی نہیں اٹھا سکتے, تنقید نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم تو بیٹھے یہ جواب سننے کی سکت نہیں رکھتے تھے, یا جواب سننا نہیں چاہتے تھے, یا ہمیں قائل نہیں کرنا چاہتے تھے. خود ہی راہ فرار اختیار کر لی, خود ہی وہاں سے چلے گئے. اگر بیٹھ جاتے تو یقین کریں سارا بلیم حکومت پہ آتا, اینڈ دین ہم کوئی جسٹیفیکیشن نہیں رکھتے تھے کسی چیز. لیکن آپ نے بڑی ہاف ہارٹڈ سی سبوتاج انہوں نے خود کیا, آپ نے بڑی ہاف ہارٹڈ سی اٹیمپٹ کی مولانا فضل الرحمان صاحب کو انگیج کرنے کی. وزیر اعظم صاحب گئے تو صحیح, لیکن ابھی بھی اسٹریٹجی یہی ہے کہ تحریک انصاف اور ان کے درمیان چونکہ خلیج بہت بڑی ہے, اور چونکہ وہ پر نہیں ہوتی نظر آ رہی, گنڈا پور صاحب بیٹھے ہیں تو یہ ٹھیک ہے, ان کو ڈیل کرنے دیں, ہمیں اتنی بھی ضرورت نہیں ہے مولانا صاحب کو انگیج کرنے کی. دیکھیں عید کے بعد میں نہیں, مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا احترام کا, عزت کا ایک ذاتی رشتہ ہے, سیاست سے ہٹ کے ہماری لیڈرشپ کا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پہلے, اب بات اصل میں 2 سوالات ہیں ماریہ صاحبہ. پہلی تو بات یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی امامت کی جب بات کرتی ہے تو کیا مولانا صاحب کے پیچھے نیتے گی یا نہیں نیتے گی, یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے, which I don't see happening. دوسری بات, جو دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو رمضان کے بعد ایک بڑی اسٹریٹ موومنٹ, اسٹریٹ پاور شروع ہوگی. میں آپ کو یہ بتا دوں, رمضان کے بعد پی ٹی آئی کے اندر سے جو فارورڈ بلاک یا جو توڑ پھوڑ ہوگی نا ان کی آپس میں لڑائیوں کی وجہ سے, وہ آپ کے سامنے منظر عام پہ آ جائے گی. اچھا, جو فارورڈ بلاک ہے یہ خبر ہے آپ کی, یہ خواہش ہے, اور فارورڈ بلاک اگر ہے سازش ہے تو پولیٹیکلی تو ان کا حق ہے نا وہ سازشیں کریں. آپ تینوں ہی سمجھ لیں. اچھا, تینوں بھی ہے, مطلب زور لگا رہے ہیں, تینوں ہی سمجھ لیں, محنت کر رہے ہیں, محنت ہو رہی ہے فارورڈ بلاک پہ آپ لوگوں کی طرف سے. نہیں, ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور ہمیں کچھ کہنے کی کرنے کی ضرورت نہیں. اندر میں ہی آپ دیکھ لیں کہ پارٹی کے اندر کتنی ایک جو ہے کنفیوژن پائی جاتی ہے. ایک
تو زبزب کا شکار ہے یہ پارٹی خود ہی. اس کے اندر اتنے فیکشنز ہیں, اور وہ آپ نے جس طرح بات کی کہ 5 بندے 5 کہانیاں, یہی اسی طرح ہی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. شیخ افضل مروت کو دیکھ لیں, سلمان صاحب کو دیکھ لیں, دیگر لوگوں کو دیکھ لیں. اس فارورڈ بلاک کی سربراہی آپ کس کو کرتے ہوئے, آپ کا گیس کیا ہے, کون کر سکتا ہے اس کی سربراہی فارورڈ بلاک کی؟ کون پوٹینشیل کینڈیڈیٹ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کنو آنکھ ماری ہوئی ہے؟ میرے خیال سے آج کل جو پی ٹی آئی کے لیڈران نظر نہیں آ رہے, شاید ان میں سے. اچھا, مجھے جو خیر میرے سیاسی نیسنٹ اور کم سیاسی تجربے کی باعث میں جو دیکھ رہا ہوں, وہ آپ کو ایک چلے یہ تھوڑا سا ہنٹ دے دے, وہ کدھر سے ہے لیڈرشپ پی ٹی آئی سے نظر آتی ہے؟ وہ کیا سندھ سے ہیں, کے پی سے ہیں, پنجاب سے؟ نہیں آپ کو پتہ ہے ایگزیکٹلی, میں پھر بھی تھوڑا سا ماریہ صاحبہ میں نے جیمی نہیں. اچھا ٹھیک ہے. فیصل صاحب یہ تو میرے تو کہی تھی باہر آ کے, لیکن پی ٹی آئی کے کئی لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہیں فی الوقت. جو پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں اور وہ پارلیمنٹ میں نہیں آ رہے, ان کے اندر اپنی پارٹی کے لوگ ناراض ہیں. یہ انہوں نے اتنی بڑی ہنٹ دے دی فیصل صاحب. میں تو صرف یہ کہہ رہی تھی کہ واقعی بیانات دیتے ہیں, وہ کہہ رہے بیانات سے آگے جائے گی بات. اب فارورڈ بلاک پہ بات نہیں, بات یہ ہے کہ عقیل صاحب تو اور ان کی پارٹی تو ڈیوائڈ اینڈ رول پہ یقین رکھتی ہے نا. یہ تو ابھی دیکھیں انہوں نے نواز شریف سے کی جو دھڑے کے بندے ہیں, جب لطیف صاحب سمیت سب کو فارغ کر دیا اور صرف اپنے والے لے کے آئے. اب اختیار ولی خان ایک پی ٹی آئی پی ایم ایل این کا بڑا ایک لڑاکا قسم کا اینالسٹ ہے, ڈیفینس کرتا ہے, اور ان کا اب وہ کی خودکشی کر لے, خود تیل لاوے تو وزیر لانا, وہ پرویز خٹک صاحب کو لگا دیا. حالانکہ پرویز خٹک صاحب کو لگنا میرے لیے خبر نہیں ہے, یہ 3-4 مہینے پہلے کی خبر ہے. جی بالکل, ٹھیک ہے جی, آپ کو اس لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ اپنے ورکرز تک تو کمپرومائز کر دیتے ہیں, یہ اپنی سیاست بھی کمپرومائز. اب یہ حکومت کر رہے ہیں, حکومت کر رہے ہیں, اور حکومت کے لیے انہوں نے تمام نو ہولڈز بارڈ, ایک مووی ہوتی تھی وہ ہاف کوگن کی, ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ آپ نے بس سارا کام جو ہے نا وہ کام کر دینا ہے. یہ حکومت کے لیے ہر قیمت پہ انہوں نے اپنی سیاست ختم کر لی ہے. آج ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن ہو گیا نا ہمارے یہاں, یہ باہر کے الیکشن آ رہے ہیں پوری طرح. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وکیل سیاست میں, مطلب وکلا نے مین اسٹریم پالیٹکس, حالانکہ ہماری باہر کی جو پالیٹکس ہے وہ ٹوٹلی آئسولیٹڈ ہوتی ہے, اس کے ایک اپنے. اب یہ جو ہے اپنا, وہ تو اپنا ان کا جواب وہ خود دیں گے نا, وہ تباہ ہو گئے, وہ سیاست ہے یا نہیں. میرا سوال فارورڈ بلاک پہ ہے نا, فارورڈ بلاک والی بات آپ لوگ کو معلوم ہے کوئی کسی رابطے میں؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں, پوری پی ٹی آئی فارورڈ بلاک میں چلی جائے, اچھا کیا ہوگا پتہ نہیں. پارلیمنٹ کے اندر ایک نہیں, کیا ہوگا وہ آپ کو سیاسی طور پہ کمزور کرنے میں کامیاب ہو جائیں. جو اس وقت پارلیمنٹ کے اندر اور باہر ہے, ساری فارورڈ بلاک میں چلی جائے. بھائی عمران خان ایک طرف ہو, پورا جہان ایک طرف ہو. وہ جیل میں, آپ ان کو مطلب جیل سے بات یہ, جیل میں تو 1.5 سال سے ہے نا, وہ 20 مہینے ہو گئے. جن کے سر پہ وہ ہاتھ رکھیں گے نا, قائد اعظم وہی ہے. سر ٹیکنیکلی مائنس عمران خان جیل میں تحریک انصاف کا فارورڈ بلاک بن جاتا ہے. آپ کو لگتا نہیں کہ سیاسی طور پہ آپ کے لیے کوئی مشکل کوئی اتنا سا بھی فرق نہیں پڑتا؟ ڈینائی کر دینا کہ نہیں بن سکتا فارورڈ بلاک. نہیں, میں کہتا ہوں آپ یہ بھی شوق پورا کر کے آپ آؤٹ رائٹ ڈینائی کر دے کہ ہمارے بندے فارورڈ بلاک میں جائیں گے. ہمارے بندے ایک تو جائیں گے نہیں. انہوں نے ٹل لگا لیا 1.5-2 سال سے, ایک بھی بندہ ٹوٹا. شیر افضل مروت کا ہماری اپرس میں کی لڑائی ہے, اس میں ان کا کوئی کمال نہیں. فارورڈ بلاک میں جا کے تو نہیں بیٹھا, فارورڈ بلاک میں تو نہیں بیٹھا. اچھا, کوئی بندہ ان سے ٹوٹا ہے, جو باہر تھے وہ بھی نہیں ٹوٹے, جو پارلیمنٹ کے اندر ہے وہ بھی نہیں ٹوٹے. ٹل کا زور لگا لیا, بندے اٹھا لیے. اب کیا ایسا ہوگا, اب ایسا کیا ہوگا الیکشن سے پہلے, الیکشن کے بعد کئی مشکل مراحل آئے ہیں. تحریک انصاف کی قیادت میں لوگ یا تو چپ ہو گئے ہیں یا پھر وہ ارریلیونٹ ہو گئے ہیں. سو اگر یہ فارورڈ بلاک بننا ہے تو اب کیسے بننا ہے, اب کیا محرکات ہیں, اب کیا ایسا مختلف ہے پہلے سے کہ لوگ کہیں گے جی ہم انٹائس ہو کے چلے جائیں گے اس بلاک کے اندر؟ دیکھیں میرے خیال سے مین جو بات ہے, جو سوال ہے, وہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اٹھے گا فارورڈ بلاک کا, کیونکہ جو پارٹی کے اندر اپنی ایک کنفیوژن پائی جاتی ہے, جو آپس کی لڑائیاں ہیں, میرے خیال سے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کھل کے تو سامنے آ ہی چکی ہیں. لیکن اس میں ہوگا یہ کہ دھڑے بندیوں میں جو 4-5 فیکشنز ہیں, ان میں سے کچھ فیکشن اکٹھے ہو جائیں گے اور وہ ایک کلیکٹیو فرنٹ دکھائیں گے. اس تمام تر باقی جو ایک گروپ جو دوسرے پہ حاوی ہوتا ہے یا دوسرا تیسرے پہ حاوی ہوتا ہے ان کی پارٹی کے اندر, وہ کہ ان کے انٹرنل میٹر ہے, پر وہ فارورڈ بلاک اسی طرح ہی سامنے آئے گا کہ وہ ایک جو ہے اکٹھ کر جائیں گے. جو گروپ آج کل حاوی ہوا ہے
दूसरे ग्रुपों के ऊपर। जाहिर बात है कि लेकिन सियासी तौर पे तो एक खुदकुशी नहीं होगी इस वक्त, अगर इस वक्त फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना, खास तौर पे जानते हुए कि हुकूमत वो पॉपुलर हुकूमत नहीं है, लेट्स बी वेरी फेयर, और तहरीक इंसाफ के मैंडेट पे उन्होंने एक बड़ी मुश्किल इलेक्शन लड़ा, तो अब वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेंगे पॉलिटिकली? हाउ डज इट पैन आउट नाउ? देखिए, अब वो तो खुद इस बात को देखेंगे कि क्या उन्होंने सियासी हवाले से अपना लाएमल क्या इख्तियार करना है आइंदा आने वाले दिनों में या इस नए पार्लियामेंट्री साल के अंदर, तो ये वही बता सकते हैं बेहतर। लेकिन मैं तो पीटीआई के अंदर की बात कर रहा हूं कि पीटीआई के अंदर जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक मैं देख रहा हूं, जिस हवाले से जो चीजें नजर आ रही हैं आपको मंजर आम पे कि एक दूसरे को, अब देखें ना, जुनैद अकबर साहब को पीएसी का चेयरमैन कौन खुश है? मैंने तो कभी ऐसे छोटी मोटी सियासत तो वकील साहब हर जमात में है, वो तो हर जमात में ऐसी अंदरूनी सियासत, वो और बात है कि इनकी जरा ज्यादा चूंकि वो मीडिया पे आके उसको आश्कार करने में ज्यादा ये मास्टर, लेकिन ये सियासत तो हर जमात में, आपकी जमात में शहबाज कैंप, मरियम कैंप, नवाज कैंप, ये तो हर पार्टी के अंदर होता है। तो आपको ज्यादा तो नहीं ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं? हत्तुल इम्कान कोशिश की ना नून में से शीन निकालने की, लेकिन क्या निकला? निकला। अल्हम्दुलिल्लाह आज पंजाब, वफाक और दीगर जितने भी हमारे इत्तेहादी हमारे साथ हैं, हम तो कलेक्टिवली काम कर रहे हैं, और वो दोनों पीएम साहब भी और सीएम साहिबा भी दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं, और ना नून में से शीन निकली है ना शीन में से नून निकली है। तो आप उनकी जो इख्तलाफात को ओवर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे? सवाल मेरा ये है कि भाई पार्टियों में ऐसे इख्तलाफात सबके होते हैं, और जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स होते हैं, पॉलिटिकली जिनकी आपकी राइवलरी होती है, वो तो इसी पे इत्तेफा करते हैं ना कि अंदरूनी लड़ाइयां हों, लेकिन क्या आप उसको ओवर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे? देखिए, मैं हमारा तकिया उस पे नहीं है, लेकिन हमें जो चीजें नजर आ रही हैं, जो पॉलिटिकली चीजें होते हुए नजर आ रही हैं, आपको दिखाई दे रहा है इन ब्लैक एंड व्हाइट कि ये मामलात इसी तरफ ही जाएंगे, क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये तो बात तय है कि फिलवक्त तो इमरान खान साहब सजा याफ्ता हैं और बिल्कुल अपनी सजा काट रहे हैं अडियाला में। जब तक उनकी जो कन्विक्शन है वो सस्पेंड नहीं होती, तब तक तो वो वहीं पे रहेंगे, या उनको कोई रिलीफ किसी अदालत से नहीं मिलता तब तक तो वहीं पे हैं। उसके अलावा तो रिलीफ कहीं से मिलना नहीं है। ये सबसे एक बड़ा सवालिया निशान है कि कब तक ये पार्टी इंतजार करेगी अपनी लीडरशिप। जो इनके बानी पीटीआई हैं वो, क्योंकि अभी फिलवक्त तो 14 साल की सजा है। ये तो सजाएं तो ताहियात नाअहली आपने माजी में देखी है, ताहियात नाअहली भी ओवरटर्न हो जाती है स्कूल के अंदर, मैं उसी पे याद तो कभी भी इस मुल्क में कुछ हो सकता है। 14 साल बड़ा लंबा है। अर्ली हियरिंग, एयरपोर्ट पे गए थे बायोमेट्रिक, तो हम दोनों वकील हैं, इनको पता है कि उसमें भी टाइम लग जाता है। ठीक है, टाइम इनको पता है, ये भी वकील हैं, इनको पता है कि टाइम लग जाता है। बड़े हिसाब पक्के और हैं। हमारी भी जो सस्पेंशन थी उसमें भी बड़ा टाइम लगा था। ठीक है फैसल जॉर्ज, इनकी बड़ी पक्की इनकी मैथ है। वो कहते हैं मौलाना साहब के साथ आपकी खलीज है, इमरान खान साहब नाअहल हैं, पार्टी के लोग आपके जो हैं वो टूटने वाले हैं, तो उनका तो साहब बड़ा पक्का लग रहा है आप कि भाई वो देखें ना, वो अब इससे जाहिर ये होता है कि हुकूमत का अपने ऊपर एतमाद नहीं है। वो पीटीआई के इंटरनल लड़ाइयां या अपोजिशन की आपस की जो लड़ाइयां उस पर फायदा उठाने की सोच रहे हैं। और जहां तक ये 14 साल की कैद है, तो इनके बायोमेट्रिक चले गए थे एयरपोर्ट पे, तो अडियाला में तो वैसे ही बड़ा आसान होता है, वहीं पे बंदे घूम रहे होते हैं। इशू ये है कि ये मामलात पॉलिटिकली तो गुफ्तगू नहीं हो रही, ये है डिपेंडेंस होप इनकी है कि ये लड़ाई हो जाएगी, मौलाना साहब और ये आपस में लड़ पड़ेंगे, फिर ये जो हम मौलाना साहब को विन ओवर करेंगे। मौलाना साहब के साथ इन्होंने कौन सा अच्छा काम किया कि वो इससे विन ओवर हो गए। और उस दिन जब शहबाज शरीफ साहब गए तो मौलाना साहब ने उनको ये कहा कि आप सिर्फ हमारा अपोजिशन का इत्तेहाद, एक हमारी मीटिंग हुई थी असद कैसर के घर पे, वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद चले गए और कहा आप सिर्फ मेरा इत्तेहाद को सपोर्टाज करने आए हैं, उसके अलावा आपका कोई एजेंडा नहीं। अच्छा, तो मौलाना आप लोगों के ज्यादा करीब हैं, आप समझ रहे हैं फितरी तौर पे इस वक्त, क्योंकि माजी सियासी तौर पे, हाँ सियासी जो आपका इत्तेहाद है, अब मैं समझता हूं कि मौलाना साहब के जो हमारी जो उनके आपस में जो डिफरेंसेस हैं वो इतने बड़े नहीं हैं कि जो हल ना हो सके। 16-17 को आ जाएंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ईद के बाद की जो सियासत है वो अपना सहरी अफ्तारी हमारे पास बड़ी हैं, उसमें हमने बड़ा कुछ किया भी। जल्दी से आप पहले अफ्तारी पे बुला ले मौलाना साहब को, या सहरी के पास के वक्त उनके पास चले जाएं, क्योंकि सहरी अफ्तारियों पे बड़ा इनका जोर है रमजान के अंदर। लगता है सारी उन्होंने सियासत जो है उसी के इर्द गिर्द इस महीने में अब ये रिवॉल्व होगी। देखें इनके जो नेफेरियस डिजाइन है, क्योंकि रमजान मुबारक के महीने में शैतान बंद हो जाता है, सहरी अफ्तारी नेफेरियस होता है, खुदा का खौफ करें भाई, थिंकिंग है वो भी बंद हो जाती है। तो मैं समझता हूँ जो
ان کے نیفیریس تمام مسلمان روزے رکھتے ہیں کھاتے میں نہیں آپ اس کو نیفیریس اور ڈیزائن کریں، بالکل شیطانی تمام کام مسلمان کریں، روزے اللہ رکھتے معافی ہیں. دے. آپ بالکل افطاریوں کو اور سحریوں کو اگر استعمال کر کے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو جو ہے کوئی حاصل نہیں ہونے والی اس میں کامیابی. لیکن میں یہی ضرور کہوں گا کہ اس میں سیاست کو آپ شیطانی کام سمجھتے ہیں، اکثر جو ایک منظر چینج ہوگا اس پارٹی کا، سیاسی منظر جو تبدیل ہونا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے، وہ ہم بھی دیکھیں گے اور انشاءاللہ. چلے جی، دونوں طرف بڑے پکے حساب ہے، دونوں طرف حکومت سمجھتی ہے کہ جو تحریک انصاف کو سیاسی طور پہ اس وقت وہ اوور پاور کرنے میں تیار ہو گئے، لیکن ایک جوائنٹ اپوزیشن اتحاد یہ کیا حکومت کو ٹف ٹائم دے پائے گا؟ جو چھوٹا موٹا پینک نظر آتا ہے حکومتی ہمیں حلقوں کے اندر، اس کی کیا وجہ ہے یہ میں فگر آؤٹ نہیں کر پائی. بریک پہ جائیں گے. جب ہم واپس آئیں گے، صدر ٹرمپ نے کل جو ایک سپیکٹیکل کیا ہے یوکرین کے صدر کے ساتھ اس میڈیا انٹریکشن کے اندر، اب ڈپلومیسی کا لگتا ہے کہ طریقہ کار تبدیل ہو رہا ہے. بریک کے بعد میں بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کل جو ویژولز وائٹ ہاؤس کے اندر سے نکلے اور لائیو ٹیلی ویژن پہ سب دنیا نے دیکھے تو سب کو چونکا دیا. جس طرح سے صدر ٹرمپ اور جو وائس پریزیڈنٹ امریکہ کے وہ کھری کھری سنا رہے تھے یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی کو. یہ کیا نیا اب ڈپلومیسی کا طریقہ کار ایسا ہی ہوگا جو امریکہ نے ایک ٹون سیٹ کر دی، باقی ممالک کے ساتھ بھی وہ ایسے ہی گفتگو ہوگی، بات چیت ہوگی؟ یوکرین اور رشیا کی اس جنگ کا مستقبل کیا ہوگا؟ ایسے بہت سارے سوالات ابھرے ہیں کل کے اس انٹریکشن کو دیکھتے ہوئے. جمعے کے روز وائٹ ہاؤس میں ہونے والے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرینی صدر زیلنسکی کی ملاقات جھگڑے کی صورت میں اختیار کر گئی، اور ملاقات میں امریکی صدر ٹرمپ نے یوکرینی صدر سے کہا کہ آپ کا ملک جنگ نہیں جیت رہا اور آپ ہماری وجہ سے اس جنگ سے صحیح سلامت نکل سکتے ہیں. صدر ٹرمپ نے صدر زیلنسکی پر واضح کیا کہ اگر آپ کی فوج کے پاس ہمارا دیا ہوا عسکری ساز و سامان نہیں ہوتا تو یہ جنگ 2 ہفتوں میں ختم ہو جائے گی. ٹرمپ نے کہا کہ آپ ہمیں احکامات دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، آپ کو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے، آپ کے لوگ مر رہے ہیں اور آپ کے پاس آپشنز نہیں ہیں. صدر ٹرمپ نے زیلنسکی پر لاکھوں انسانی جانوں کے ساتھ جوا کھیلنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ یوکرین کی سلامتی کی ضمانت امریکہ نہیں، یورپ کی ذمہ داری ہے. آپ کے اقدامات سے تیسری عالمی جنگ شروع ہو سکتی ہے. ٹرمپ نے واضح کیا کہ یوکرین میں جنگ ختم کرانا چاہتے ہیں. اس سلسلے میں انہوں نے روس کے صدر پیوٹن سے بھی بات کی. یوکرینی صدر نے ٹرمپ کو بتایا کہ روس نے ہمارے 30,000 سے زائد بچوں اور دیگر شہریوں کو اغوا کیا ہے اور ہم اپنے لوگوں کی واپسی چاہتے ہیں. یوکرینی صدر نے صدر ٹرمپ پر واضح کیا کہ ہم نے روسی صدر کے ساتھ معاہدہ کیا تھا لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا. آپ کس قسم کی سفارتکاری کی بات کر رہے ہیں؟ AFP کے مطابق امریکی صدر اور نائب صدر کے ساتھ تکرار کے بعد یوکرینی صدر ملاقات اور پہلے سے طے شدہ مشترکہ نیوز کانفرنس چھوڑ کر معاہدے پر دستخط کیے بغیر ہی وائٹ ہاؤس سے روانہ ہو گئے. ایک کوئک آپ کو ہم وہ جھلک دکھاتے ہیں اس انٹریکشن کی. بہت ہی وہ فیسنیٹنگ بھی تھا لیکن کافی تشویشناک بھی تھا. دیکھیے. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are saying... If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days. بات یہی ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد ٹرمپ نے ٹویٹ کر کے کہا کہ لگتا ہے زیلنسکی امن نہیں چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ کنٹینیو کرے. وہ ایک جس طریقے سے وہ اوول آفس میں آئے وہ ڈس ریسپیکٹفل تھے، تو ایک بڑی الزامات کی بوچھاڑ کی. اس کے جواب میں یوکرینی صدر نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا ہے. وہ بھی تگڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ وائٹ ہاؤس جانے کے بعد جو ٹرمپ کی صلح کی گفتگو تھی اس پہ انہوں نے کہا یہ ایسا نہیں ہو سکتا، معافی مانگنے سے انکار کیا. زیلنسکی نے کہا کہ آج وائٹ ہاؤس میں جو کچھ ہوا وہ اچھا نہیں ہوا، اگر ممکن ہو بھی جائے تو بھی وائٹ ہاؤس واپس نہیں جاؤں گا. انہوں نے تسلیم کیا کہ یوکرین کے پاس روس کو اپنی سرزمین سے نکالنے کے لیے کافی ہتھیار نہیں ہے. یوکرین کے لیے امریکہ کے بغیر روس کو روکنا مشکل ہے. اس پورے کانٹیکسٹ میں دیکھا کہ جو گلوبل لیڈرشپ ہے وہ کہاں کھڑی ہے. عرب نیوز جو یہ سب کچھ رپورٹ کر رہا ہے، سب سے پہلے تو جو فرینچ ہیں اور نیٹو کے سیکرٹری جنرل ہیں اور یورپی کونسل کے صدر ہیں، ان سب سے جب گفتگو کی عرب نیوز نے تو انہوں نے یورپین یونین سمیت سب نے زیلنسکی کی حمایت کا اظہار کیا ہے. کینیڈا نے حمایت کی ہے. اگر آپ دیکھیں بیان جسٹن ٹروڈو نے ٹویٹر پہ لکھا. یورپی یونین کا رد عمل سامنے آیا، اس میں انہوں نے کہا کہ آپ کبھی تنہا نہیں ہوں گے، آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ.
ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے. جرمنی نے کہا جی کہ اچھے اور مشکل وقتوں میں یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں. سویڈن کہہ رہا ہے کہ یہ خالی اپنے لیے نہیں لڑ رہے بلکہ یورپ کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. اس کے علاوہ یورپی ممالک میں آسٹریا, چیک ریپبلک, ڈینمارک, فن لینڈ, فرانس, لیتھوینیا, ناروے, پولینڈ, اسپین سب نے حمایت کی ہے زیلنسکی کی. سو یہ کافی دلچسپ صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے. پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ جہاں زیب علی ہیں, نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہیں, چونکہ وائٹ ہاؤس کور بھی کرتے ہیں اور وہاں پر بڑے کلوزلی تمام پریس بریفنگز کو دیکھتے ہیں. تو یہ جو یونیک انٹریکشن ہے اس پہ ہی وڈ ہیو اے ویری انٹرسٹنگ ٹیک. کامران یوسف صاحب, پاکستان کے اندر سفارتی اور خاص طور پہ دفاعی معاملات کے حوالے سے ان کی ایکسپرٹیز ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. جازب, آپ سے آغاز کرتے ہیں. یہ بڑا یہ تو پوری دنیا میں ایک جسے کہتے ہیں نا اس انٹریکشن کے ٹریمرز پھیلے ہیں. کوئی بھی ملک, کوئی بھی انتظامیہ اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتی ہے. کیا اب یہ نیا نارمل یہی ہے وائٹ ہاؤس میں کہ پہلے آئے پھر میڈیا کے, کیونکہ یہ باتیں تو کیمرے کے پیچھے ہوتی ہیں اور پھر سامنے آ کے فائنلی کچھ جن باتوں پہ اتفاق ہو یا نہ ہو اناؤنس کرتے ہیں. یہ بڑا ہی ایک پیکولیئر انٹریکشن تھا. جی بہت شکریہ ماریہ آپ کا. دیکھیے وائٹ ہاؤس ڈفرنٹ تو ہے لیکن اتنا ڈفرنٹ نہیں کہ ایسی ہر ملاقات ہوگی. میں خود وہاں موجود تھا اس پوری میٹنگ کے دوران وائٹ ہاؤس کے اندر. دیکھیے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جانا ضروری ہے جو کچھ اس ملاقات میں ہوا. تھوڑا سا آپ کو بس 1 منٹ لوں گا اس میں. آپ دیکھیے کہ جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی الیکشن کیمپین چل رہی تھی تو انہوں نے تو بڑے واضح انداز میں کہا تھا کہ بائیڈن جو کچھ بھی اس وقت یوکرین کو دے رہا ہے, اربوں ڈالرز کیش اور اربوں ڈالرز کا اسلحہ, یہ اس جنگ میں تیل پھینکنے کے مترادف ہے. وہ چاہتے تھے کہ بائیڈن انتظامیہ بھی جو ہے بجائے اس کے ہتھیار دے اور اس کے ساتھ جنگ کرائے یوکرین کو, وہ کوئی مذاکرات کی کوشش کرے, امن کی کوشش کرے. اور جب وہ اقتدار میں آ گئے ڈونلڈ ٹرمپ, اور آپ کو یاد ہوگا انہوں نے یہ کہا تھا اس سے پہلے بھی کہ وہ اگر اقتدار میں آئے تو وہ اس جنگ کو ختم کر دیں گے. انہوں نے یہ نہیں بتایا کس طریقے سے, یہ ضرور کہا تھا کہ وہ اس جنگ کو ختم ضرور کر دیں گے. اب ہوا یہ کہ جب وہ آئے اقتدار میں تو فروری کے جو اس مہینے کے شروع کے اندر ہی انہوں نے کہا کہ اگر یوکرین چاہتا ہے کہ امریکہ کو اس کو حمایت ملے تو اس کو یہ معدنیات کے حوالے سے, ایک منرلز کے حوالے سے ایک معاہدہ کرنا ہوگا امریکہ کے ساتھ, کیونکہ وہ امریکہ کے ملٹری ٹیک کے لیے یہ جو نایاب معدنیات ہیں یہ انتہائی ضروری ہیں, جس میں ٹائٹینیم ہے اور دیگر کچھ دھاتیں ایسی ہیں جو امریکہ کے لیے ضروری ہیں. اس پر جواب دیا زیلنسکی نے کہ ہماری معدنیات برائے فروخت نہیں ہے. پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور بیان دیا, انہوں نے کہا کہ زیلنسکی ایک ڈکٹیٹر ہے, جس کے جواب میں زیلنسکی نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک مس انفارمیشن کے اندر, رشیا کی مس انفارمیشن کے اندر رہ رہے ہیں. تو یہ پہلے سے ہی اختلافات ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے تھے. اور پھر سب سے بڑا اعتراض زیلنسکی کو یہ تھا کہ سعودی عرب کے اندر امریکہ نے روس اور یوکرین جنگ روکنے کے لیے مذاکرات کیے, جس کو MBS نے ہوسٹ کیا, اور ان مذاکرات میں صرف وزیر خارجہ مارکو روبیو اور ڈونلڈ ٹرمپ کے دیگر اعلیٰ حکام موجود تھے. نہ تو یوکرین کی پارٹیسپیشن تھی نہ ہی یورپی یونین کی, جس پر یورپی یونین کو بھی اعتراض تھا اور زیلنسکی کو بھی اعتراض تھا. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر اس مذاکرات کے بعد یہ کہا کہ یورپی یونین کی تخلیق تو ہوئی امریکہ کو کمزور کرنے کے لیے تھی اور یورپی یونین اس میں کامیاب بھی ہوا, لیکن اب ایسا نہیں ہوگا اور یوکرین کی ذمہ داری جو ہے, سلامتی کی ذمہ داری, وہ یورپ کی ہے, امریکہ کی نہیں. تو یہ باتیں تھیں جو کافی ناراض کر رہی تھی زیلنسکی کو. اب ہوا یہ کہ زیلنسکی جب وائٹ ہاؤس پہنچے تو وائٹ ہاؤس پہنچنے سے پہلے ان کی کانگریس کی بلڈنگ کے اندر کچھ سینیٹرز اور کانگریس مین سے ملاقات ہوئی, جس میں 90% کانگریس مین اور سینیٹرز جو تھے وہ ڈیموکریٹ پارٹی سے تعلق رکھتے تھے. انہوں نے ضرور کوئی تھوڑا بہت ہوا بھری کہ بھائی آپ کو جاؤ اپنی بات پہ ڈٹے رہو, لیکن ٹرمپ ذرا ڈفرنٹ قسم کے آدمی ہیں, آپ کو ان کے مذاکرات کے لیے ڈفرنٹ ایٹیٹیوڈ کرنا پڑتا ہے. اب آپ کی دیکھیے جب وہ دروازے میں داخل ہوئے, ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے ہاتھ ملایا تو ہم سب وہاں موجود تھے, ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا زیلنسکی کو, ان کو کہا کہ تم نے تو زبردست کپڑے, بڑے اچھا ڈریس اپ ہوئے وہ, حالانکہ وہ ایک ٹی شرٹ پہنتے ہیں کالے رنگ کے, ایک پاجامہ پہن کے ہر وقت پھر رہے ہوتے ہیں جنگی لباس کے اندر, اور جس پر زیلنسکی کو بڑا ہم نے دیکھا ان کو بڑی ناگوار گزری ہے بات. اور پھر جب وہ اوول آفس کے اندر گئے, دیکھیں اوول آفس کا رول یہ ہوتا ہے کہ جو اوول آفس سے ملاقات آپ کی ہوتی ہے تو امریکن میڈیا کا ایک پول ہوتا ہے جس میں صرف امریکن میڈیا ہوتا ہے, اس میں 4 سے 5 امریکن میڈیا ہوتا ہے اور 4 سے 5 صحافی ہوتے ہیں جو کہ مہمان جو لیڈر ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتے ہیں, ساتھ کچھ کابینہ کے اراکین ہوتے ہیں, 3-4 تو کم جگہ ہوتی ہے تو 10 کے قریب وہاں صحافی ہوتے ہیں. اور وہاں پر جو ہے جس طرح کی گفتگو تو دیکھیں بڑے آرام سے شروع ہوئی تھی,
بات چیت شروع بیچ ہوئی. میں میرے خیال ہے کہیں نہ کہیں زیلنسکی جو ہے نا, ہی couldn't read the room also. کامران, یہ کل کی اس انٹریکشن کے بعد اور یورپ کے رد عمل کے بعد کیا ہم دیکھیں کہ بھئی امریکہ جو فری ورلڈ کے لیڈرشپ کے طور پہ مانا جاتا تھا, اب یہ ڈائنامک چینج ہو جائے گی؟ اٹس اوور. آئی تھنک آلریڈی ڈائنامک تو چینج ہو گئی ہے, کیونکہ جو موجودہ امریکی صدر ٹرمپ ہیں ان کا جو ورلڈ ویو ہے وہ ٹوٹل ڈفرینٹ ہے. وہ بلیو نہیں کرتے جو 80 سالہ ایک یورپ اور امریکہ کا اتحاد ہے, اور اگر آپ ابھی تک جو 5 ہفتے ان کو ہوئے ہیں, بڑی ایک آئرنی بھی ہے کہ ان کی جو اپروچ ہے ٹورڈز جو امریکہ کے ایلائز ہیں, ان کی اگر آپ بات کریں تو بڑی ان کے خلاف ہاسٹائل ہیں, اور جو امریکہ کے ہمیشہ سے ایڈورسریز رہے ہیں جس میں روس اور چین شامل ہے, ان کے ساتھ وہ اپنے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں. اور وہ بالکل آئی تھنک جو سب سے ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ کیونکہ ہیں وہ ایک بزنس مین, تو وہ امریکہ کو اور جو بھی گورننس کر رہے ہیں وہ ایک بزنس ماڈل جو اپنا وہ چلاتے رہے ہیں وہ اس کے تحت چلا رہے ہیں. صرف اور صرف ان کا پرپز یہ ہے کہ جہاں پر ان کو منافع نظر آ رہا ہے وہ منافع کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں بڑے بڑے ملکوں کے ساتھ. اور اس کے علاوہ ان کا جو ایک ادروائز امریکہ نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک پورا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نظام کھڑا کیا تھا جس کو آپ نے بتایا کہ وہ خود امریکہ لیڈ کر رہا تھا, تو وہ اس چیز کے اوپر بلیو نہیں کرتے. تو آئی تھنک جو کل ہم نے دیکھا ہے وہ ایک جھلک ہے کہ کیسے اب اگلے 4 سال جب یہ صدر رہیں گے, اور مجھے لگتا ہے کہ جب یہ وائٹ ہاؤس چھوڑیں گے آئی تھنک کہ دنیا ایک بڑی مختلف ہوگی, اور جو کرنٹ ایگزسٹنگ گلوبل آرڈر ہے اس سے بالکل مختلف ہوگا. اور امپورٹنٹلی جو سب سے جو اہم بات ہے آئی تھنک وہ جو پرانا یہ جو ایگزسٹنگ گلوبل آرڈر تھا, اس میں جو یورپ ہے اس نے ہمیشہ اپنی جو سیکیورٹی اور سلامتی ہے وہ امریکہ کو دے دی تھی کہ اگر ہمیں کوئی بھی تھریٹ ہوگا روس سے یا چائنا سے تو امریکہ آ کر کے ہمیں بچائے گا. اور ٹرمپ کے آنے سے پہلے بالکل ایسا ہی ہوتا تھا. اب ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ بھائی یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, آپ کی سیکیورٹی اور سلامتی اور یوکرین میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہم نے آپ کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا, آپ خود اپنا ڈیفنس اسپینڈنگ اس کو انکریز کرو. آپ امیجن کریں کہ 80 سال آپ نے جو کام کیا ہی نہیں تھا, اب یورپ کو وہ کام کرنا پڑ رہا ہے. اب کل جو اہم ایک سمٹ بھی ہو رہا ہے لنڈن کے اندر, برٹش پرائم منسٹر اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں, اور وہاں پر یہی وہ ڈسکس کریں گے کہ اگر واقعی یہ ٹرمپ کمپلیٹ اپنی سپورٹ وڈرا کر لیتے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں, اپنے آپ کو کیسے سیکیور کریں. یہ ایک سب سے اہم سوال ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جہاں زیب علی تھے, کامران یوسف تھے. بڑی دلچسپ بات ہے کہ امریکی صدر نے حلف اٹھاتے سب سے پہلے فرینڈلی فائر شروع کر دیے ہیں. وہ تمام ان کے ایلائز جو ان کے ساتھ امریکہ کے ساتھ چلتے رہے, سب سے پہلے وہ انہی کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں. یہ آنے والا جو وائٹ ہاؤس ہے یہ دنیا میں کس طرح کے ریپلز کریٹ کر رہا ہے اس پہ ہم نظر رکھیں گے. ابھی ہم بریک پہ جائیں گے, جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان میں صنفی تشدد کے جو واقعات ہیں ان کی رپورٹنگ میں بھی اضافہ اور واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہوش ربا کچھ فیکٹس ہمارے سامنے آئے ہیں. ایک رپورٹ SSDO کی ہے اور اس کے مطابق پاکستان کے اندر صنفی بنیاد پر تشدد میں اضافہ ہوا ہے. غیر سرکاری تنظیم SSDO نے صنفی بنیاد پر تشدد کے واقعات اور سزا سے متعلق سال 2024 کی رپورٹ جاری کر دی, جس کے مطابق پاکستان میں صنفی بنیاد پر تشدد کے واقعات میں تشویشناک اضافہ ہوا اور سزا کی شرح انتہائی کم رہی. غیر سرکاری تنظیم نے 4 صوبوں اور اسلام آباد میں ریپ, گھریلو تشدد اور غیرت کے نام پر قتل کے اعداد و شمار جاری کیے. رپورٹ کے مطابق 2024 میں پاکستان بھر میں صنفی بنیاد پر تشدد کے 32,600 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. تشدد کے واقعات میں سزا کی شرح کیا رہی ہے یہ آپ کو ہم دکھانا چاہتے ہیں. ریپ اور غیرت کے جو 5,000 کیس رپورٹ ہوئے میں خالی 0.5% کنوکشن ریٹ ہے. اغوا میں جو کیسز رپورٹ ہوئے 0.1% کنوکشن ریٹ ہے. گھریلو تشدد کے واقعات میں 1.3% کنوکشن ریٹ ہے. زیادہ کیسز کہاں سے رپورٹ ہوتے ہیں اس کا بریک ڈاؤن آپ کو بتاتے ہیں. اس ملک میں جو صوبے وائز پنجاب میں سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, پھر خیبر پختونخوا سے شکایتیں آتی ہیں, سندھ سے 1,700 کیسز, بلوچستان سے 398, اسلام آباد سے 383. یہ جو فیکٹس سامنے آ رہے ہیں یہ وہ رپورٹڈ کیسز ہیں, اور رپورٹ پاکستان میں جو کیسز کیے جاتے ہیں ان کی شرح بہت کم ہے ایکچوئل فیکٹس اینڈ فگرز سے. سو کنوکشن ریٹس دیکھیے پاکستان میں خواتین کے اوپر تشدد کے تناسب کے, یہ آپ پرسنٹیج دیکھیے, کافی ڈسمل سچویشن ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.